औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे बड़ी ख़ुसूसी गुफ्तगू करूँगा और ये गुफ्तगू जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बड़ी यूनिक होगी और बहुत कम आपको इस तरह की गुफ्तगू मिलेगी टेक्निकली। और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हमें एक एक पॉइंट के ऊपर रहनुमाई देकर गए हैं, एक एक चीज़ का बता के गए हैं। मगर अफसोस सद अफसोस कि हमने सब कुछ पढ़ा। हमने बर्नार्ड शॉ को पढ़ा, हमने शेक्सपियर को पढ़ा, हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, हर चीज़ पढ़ छोड़ी, लेकिन हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ा। और इसी तरह हमने फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, इकनॉमिक्स पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, ज़ूलॉजी पढ़ी, बॉटनी पढ़ी, लेकिन हमने कुरान नहीं पढ़ा। तो जब आप ये सुनेंगे आप हैरत कदों में गुम हो जाएंगे और आपको ये भी एहसास होगा कि किस तरह तर्जमा करने वालों ने ये चीज़ें छुपा कर आपके साथ जुल्म किया। और दूसरे नंबर पर जब आप ये सब कुछ देखें तो फिर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा, उन पर दरूद व सलाम, उनकी आले मुतहर पर दरूद व सलाम ज़रूर भेजिएगा और उनके एहसानमंद रहिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में कितने सेंसिटिव थे। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा जंग के बारे में बता दूं कि ये जंग जो शुरू हुई है इसमें दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स थे हमला करने वालों के। इसराइल का अपना ऑब्जेक्टिव था और अमेरिका का अपना ऑब्जेक्टिव था। इसराइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि इसराइल मस्जिद अक्सा की शहादत से पहले किसी किस्म का कोई रिस्क लेने पे तैयार नहीं, वो ज़ीरो रिस्क लेवल पे जाके ये काम करना चाहता है। ग्रेटर इसराइल की तरफ वो जाए या ना जाए, दैट इज़ अ मच मोर सेपरेट मैटर, लेकिन वो मस्जिद अक्सा को ज़रूर शहीद करेंगे। और इस जंग का एक लाजमी नतीजा जो निकलेगा, देख लीजिएगा कि वो मस्जिद अक्सा की शहादत की सूरत में निकलेगा। आज निकले, 6 माह बाद निकले, लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही ये है इसराइल का कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करने से पहले और थर्ड टेम्पल की तमीर शुरू करने से पहले वो ज़ीरो रिस्क लेवल पे ले जाना चाहते हैं गेम को। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्टिव है इसराइल का। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट था। अमेरिका पहले वेनेजुएला के ऑयल पे कब्जा कर चुका था। चीन जो है वो वेनेजुएला का बहुत बड़ा सबसे बड़ा कस्टमर था और चीन ही ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है। वेनेजुएला पे ऑयल पे कब्जा करने के बाद वहाँ से चीन का दरवाज़ा जो है ऑयल का वो अमेरिका के हाथों में आ गया। अभी तो उसने खोला हुआ है, जब चाहे बंद कर दे। दूसरा ऑब्जेक्टिव वो ये अमेरिका ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना चाहता था कि मैं ईरान के ऊपर भी कब्जा करके या अपनी फेवरेबल रजीम बिठा के तो यहाँ से भी चीन के जो ऑयल का दरवाज़ा है उसको अपने हाथों में ले लूँ और उसके बाद फिर मैं चीन के साथ नेगोशिएट करूँ कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको और ऑयल के अगेंस्ट के ऊपर। अच्छा, अब इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी ये जो भी अपनाई वो सारी की सारी फेल हो गई हैं और इस वक्त तक जब तक मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ ईरान जो है वो जंग जीत रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर अग्रेसर विन नहीं करता तो वो जंग लूज़ करता है और डिफेंडर जो है वो लूज़ नहीं करता तो वो जंग विन करता है। अभी तक सबसे पहले इन्होंने वहाँ रजीम चेंज की कोशिश की, पूरी ईरानी क़यादत को शहीद कर दिया और उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि इनके ये था कि बगावत हो जाएगी और लोग आके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेंगे और हम अपना एक पपट ऊपर बैठा देंगे। वो नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने जो थे कुर्दों के ज़रिए कोशिश की,
वो भी नाकाम हो गया। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँची हुई है कि मिडल ईस्ट इस जंग का एक नतीजा जो सामने आ चुका है बिल्कुल, और दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, वो ये है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जीसीसी कंट्रीज़ में उस वक़्त तक अब बिज़नेस पॉसिबल नहीं रहा जब तक ईरान की ब्लेसिंग नहीं होती। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई बिजनेसमैन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ ज़िंदगी रूटीन पे नहीं जा सकती। गॉन आर द डेज व्हेन दीज कंट्रीज वर कंसिडर्ड एज सेफ हेवन। वो दिन गए। अब ईरान की ब्लेसिंग के बगैर वहाँ बिजनेस नहीं हो सकता। ईरान की वो ब्लेसिंग मौजूदा रजीम के साथ बातचीत करके ले ली जाए, मौजूदा रजीम को टॉपल करके नया बंदा बिठा के ले ली जाए, या ईरान के ऊपर मुकम्मल कब्जा करके ले ली जाए, और या फिर ये सलूशन है कि ईरान को मिलिया मेड कर दिया जाए, सफ़ा हस्ती से ही मिटा दिया जाए। इन 3-4 चीज़ों के अलावा अब मिडल ईस्टर्न कंट्री में, जीसीसी कंट्रीज़ में ज़िंदगी, उस तरह की ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। ये एक लाजमी नतीजा ईरान ने अपनी शानदार स्ट्रेटजी से दुनिया को समझा दिया है। और अभी सिर्फ तेल की बात नहीं, अभी गैस की बात है। और गैस हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ चूल्हों में और हांडी पकाने के लिए होती है। गैस का सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है फर्टिलाइज़र के ऊपर। फर्टिलाइजर्स नहीं होंगी, खुराक नहीं उगेगी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और पूरे एशिया का गैस जो है वो यहाँ से जाता था, और उसी गैस से फिर फर्टिलाइज़र बनती थी। फिर मेडिकल इमेजरी जो होती है उसके लिए हीलियम चाहिए, वो भी नेचुरल गैस से निकलती है। फिर उसके अलावा ये जो नैनो चिप्स बनती हैं उसके लिए, यानी पूरी की पूरी दुनिया का तसव्वुर और ज़िंदगी जो है एक दफ़ा बदल जाएगी अगर ये जंग जो है 5 या 6 माह तक जारी रह गई। तो 3 माह तक भी जारी रह गई तो ये अपना काम कर जाएगी। और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत होगी कि दुनिया पुकार पुकार के इन्हें कहेगी कि बंद करो इस बुलशिट को। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वाज़ेह खबर दी है एक, और एक इतनी इम्पोर्टेंट हदीस है कि जिसको कोई बयान नहीं कर रहा, और अगर किसी ने कहीं बयान की भी है तो उसने उसको सरसरी तौर पर बगैर उसके ऊपर सोचे हुए, मैं आपकी ट्रेनिंग इस तरह कर रहा हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज़ के कई कई मीनिंग हैं। सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा किया जाने वाला किसी लफ्ज़ को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, और उसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर हर पॉसिबल रिसर्च करनी चाहिए। और इंसान को बहुत सारा इल्म वहाँ से मिलता है, क्योंकि मेरे रसूल से बड़ा फसीह और बलीग इंसान ने पैदा ही नहीं किया। लेकिन ये देखें कि सितम ज़रीफ़ी की ये इंतहा है कि दुनिया नस्ल इंसान में पैदा होने वाले और तख्लीक किए जाने वाले सबसे टॉप ब्रेन का जो काम है, जो अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमने अपने लोएस्ट IQ के जो स्ट्रेटा है उनके सपुर्द कर दिया हुआ है। उनको समझ ही नहीं लगेगी, उनका कसूर नहीं है भाई, वो कसूर हमारा है। मौलवियों को ना कोसा करें, कसूर हमारा है, हम पढ़े लिखे लोगों का, जिनको अल्लाह ने शऊर की नेमत दी थी आपको और मुझे, और हम मेंबर रसूल से उठ के बाहर आ गए, हमने वो फोरम छोड़ दिया तो एलियन कुव्वतों ने वो फोरम जो है वो फिल कर दिया। सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ये मुस्नद अहमद में भी है, अबू दाऊद में भी है, और भी किताबों में है। मैंने इसको अल्लामा नासिर अल्बानी की सिलसिलातुस सहीहा से लिया है, क्योंकि नासिर अल्बानी ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको सही करार दिया, इसलिए मैंने वहीं से लिया है। सेम हदीस है कि इसमें कोई तमाम किताबों में कोई फ़र्क नहीं है। सिलसिलातुस सहीहा में इसका नंबर है 2629 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम रावी हैं। वो कहते हैं कि हम एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो फितनों का जिक्र छिड़ गया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले फितना अहलास होगा।
اب غور کرتے جائیے گا. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے فتنہ احلاس ہوگا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احلاس کیا ہے؟ تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حربا و حرب. حربا و حرب. حربا دو آنکھوں والی ہے رے اور با حربا، اور حرب ہے حکے والی ہے رے اور بی بے حرب. احلاس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حربا و حرب کہا. اب حربا و حرب، حربا جو دو آنکھوں والی ہے اس کو کہتے ہیں بھاگنا، فرار ہونا، اور حکے والی ہے کے ساتھ جو حرب ہے اس کو کہتے ہیں مارنا یا لڑائی کرنا. اب یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ حربا و حرب، باگو اور مارو، باگو اور مارو، باگو اور مارو. یہ کیا ہے جناب والا؟ یہ سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ گوریلا وارفیئر ہے. ٹھیک ہے جی. حربا و حرب کا گوریلا وارفیئر کے علاوہ کوئی اور ڈپکشن ہو ہی نہیں سکتی. تو اب دیکھیے کہ جزیرۃ العرب میں یہ فتنہ کب آیا؟ کیا یہاں کوئی گوریلا وار ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. حربا و حرب ہوا جب ان نجدی قبائل نے انگریزوں کے ساتھ مل کر، برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر، ان کا اسلحہ لے کے، ان سے تربیت لے کے، تو عثمانی ترکوں کے خلاف، مسلم آرمیز کے خلاف انہوں نے چھاپہ مار گوریلا کاروائیوں کا آغاز کیا. یہ 1914 میں ہوا اور آلموسٹ 1920 تک 21 تک یہ جاری رہا. آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا، کسی کتاب سے پڑھ لیجئے گا. میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو میں مجرم ہوں. یہ حربا و حرب کا فتنہ انہی نجدی قبائل نے جو آج جزیرۃ العرب پہ قابض ہیں، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ترکوں کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کیا اور ترکوں سے خطہ عرب کو خالی کرا لیا. یہ حربا و حرب کا جو ہے نا جی، یہ سیدھا سیدھا جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم آپ کے سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منو ان جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور اس فتنہ احلاس کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے اوپر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. پہلے برطانوی سامراج یہاں بیٹھا، پھر برطانیہ کا سورج جب غروب ہوا تو امریکہ نے اپنی چھاؤنیاں، اپنے اڈے بنائے، اور جزیرۃ العرب عملی طور پر ان کی حکمرانی میں جا چکا ہے. آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا اصل حکمران کون ہے. جس کی بھائیوں بہنوں، جس کی فوج ہو وہی حکمران ہوتا ہے. تو یہ فتنہ احلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایگزیکٹ پیشین گوئی کے مطابق بالکل ٹھیک ثابت ہوا، اور یہ حربا و حرب کا گوریلا وار انہوں نے لڑی اور سیدی رسول اللہ کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی. اس کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم فتنہ السرا. سرا سین را الف اور حمزہ، فتنۃ السرا. فتنۃ السرا کیا ہے؟ سرا کا مطلب ہے پراسپیرٹی، خوشحالی. آپ دیکھتے ہیں کہ احلاس کے فتنے کے بعد پھر کوئی خوشحالی آئی ہے کہ دنیا کی تمام خوشحالیوں کو مات دے گئی ہے. اتنی دولت، اتنی دولت، اتنی دولت کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. ہمیں ایک دفعہ جدہ میں وہاں کا ایک رائل فیملی کا ممبر تھا، اور ان کے حاجی کا مساسا، اس کو کہتے ہیں مساسا تھا. تو اس نے کھانے پہ دعوت دی تو
اور بعد میں جب کہوا آیا نا تو جو چائے کے چمچ ہوتے ہیں نا تو وہ تھے گولڈن کلر کے. تو میں بڑا حیران ہوا, تو میں نے میزبان سا میں نے اس سے پوچھا کہ بردر وائی اٹ از ان گولڈن کلر. تو اس نے کہا نو اٹ از ناٹ میئرلی گولڈن کلر, اٹ از اے گولڈ. یہاں تک دولت جو ہے یہ آئی اور آئی ہوئی ہے, اور اس دولت سے پھر انہوں نے جو عیاشیاں کی, جو اسلام اور دین کے پرخچے اڑائے, اس کے فتنہ ہونے میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکوریسی دیکھیے, فرمایا کہ یہ اس فتنے کا آغاز دخلہ و دخنا, یعنی یہاں اس کا آغاز, یہاں اس کی حرارت جو شروع ہوگی وہ میرے اہل بیت کے ایک شخص سے ہوگی. وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا, میرے دوست تو متقی لوگ ہیں. اس ایکوریسی کو دیکھیے کہ اس خوشحالی کے احلاس کے بعد عربوں کو جو اقتدار ملا وہ شریف مکہ کی بغاوت سے ملا. شریف مکہ حسین جو تھا وہ ہاشمی تھا, اہل بیت میں سے تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ ڈیل کی اور اس کو پہلے یہ لارا لگایا گیا کہ تمہیں پوری امت مسلمہ کا خلیفہ بنایا جائے گا. جب جنگ جیت گئی تو اس لارے سے انہوں نے, انگریزوں نے آل سعود سے ڈیل کر لی اور اس کو کہا کہ تمہیں اب ہم اس کے ساتھ پھر وعدہ کیا کہ تمہیں شام, اردن اور عراق 3 بیٹے تمہارے ہیں, تینوں کو ہم, ایک کو اردن کا بادشاہ بنا دیتے ہیں, ایک کو عراق کا بادشاہ بنا دیتے ہیں, ایک کو شام کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. وہ اس پہ راضی ہو گیا, اس نے حجاز چھوڑ دیا. شام کے اوپر جو اس وقت تھی وہ فرانسیسیوں کا قبضہ تھا. فرانسیسیوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو پھر ایک بیٹا اس کا جو تھا وہ اردن کا حکمران بنایا گیا, اور ایک بیٹا فیصل نام کا, شاہ فیصل جو تھا وہ عراق کا بادشاہ بنایا گیا. شاہ فیصل کا اقتدار وہاں پھر ختم ہو گیا. اردن والے بیٹے کا اقتدار ابھی بھی جاری ہے, اور آج اس کا عبداللہ جو ہے وہ اسی کا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے, سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں کہ اس فتنے کا آغاز, یہ ایکوریسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے. اب کسی نے یہ آپ کو بیان نہیں کیا, منبر خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ کہ کسی نے بھی حرب و حرب کا ترجمہ گوریلا وار کر کے آپ کو نہیں سمجھایا. کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مارنا اور فرار ہونے کا فتنہ ہوگا, یہ نہیں بتایا کہ یہ میکینزم کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا. اس لیے کہ حرب و حرب کے فتنے کے نتیجے میں جو لوگ برسر اقتدار آئے, پوری کی پوری سب کانٹیننٹ جو ہے یہ سارے کا ساری مسلم جو کلرجی ہے وہ ان کی چندہ خور ہے 100%. کوئی عراق کا تھا, کوئی ان کا تھا یو اے ای کا, کوئی کویت کا, کوئی سعودی عرب کا, کوئی بحرین کا, لائک وائز. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حرب و حرب کے نتیجے میں آنے والے لوگوں کے چندہ خور ہیں. اس لیے یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ فتنہ ایگزیکٹ انہوں نے پورا کیا رسول اللہ کی پیشین گوئی کو. اچھا جی, اس کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ سرا ہوگا, یعنی خوشحالی کا فتنہ. وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. خوشحالی جئی خوشحالی ہے یار, خوشحالی کا لفظ بھی پیچھے رہ جاتا ہے, ایسی خوشحالی ہے, پراسپیرٹی ہے. اچھا, اور وہ میرے اہل بیت کے شخص سے ہوگا, وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا, میرے دوستو متقی لوگ ہیں. اور پھر لوگ ایک ایسے شخص پر صلح کر لیں گے. اب رسول اللہ نے یہاں بڑی عجیب سی مثال دی. ورق علی ضلع, ٹھیک ہے جی. ورق کہتے ہیں ہپ کو, اور ضلع کہتے ہیں رب کو, پسلی کو. رسول اللہ نے کہا
کہ پھر لوگ ایک بندے کے اوپر صلح کر لیں گے، ایک شخص کے اوپر، ایک رجل کے اوپر صلح کر لیں گے، جیسے ہپ اوور دا رب، شرین پسلی کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یوزلی جو انسان کا سٹریچر ہے وہ جو ہے وہ اس کی ڈپکشن یہ ہے کہ رب اوور دا ہپ، یہ ربز ہے انسان کی، یہ ہپ ہے، تو ربز جو ہیں وہ ہپ کے اوپر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ الٹ ہے، جیسے ہپ اوور دا رب کا ورقہ علی ضلع، اور ضلع کا ایک میننگ ہے کہ ضلع زواد لام این، جس کو ہم ضلع اپنا ڈسٹرکٹ والا ضلع اردو میں لکھتے ہیں نا، یہ وہ ضلع ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے یعنی۔ اور ضلع کا ایک مطلب ہے کہ ہیونگ دا آرٹ ان ڈبل سٹینڈرڈ اسپیکنگ، منافقانہ گفتگو میں جو جو مہارت رکھتا ہو منافقانہ گفتگو میں، اس کو بھی ضلع کہا جاتا ہے۔ اور ضلع رب بھی ہوتا ہے، اور ورقہ جو ہے وہ ہپ ہوتی ہے۔ اب جس بندے کے اوپر صلح ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایک ایسے بندے کے اوپر صلح کر لیں گے جیسے کہ یعنی وہ الٹا کام کرے گا، یعنی کہ وہ الٹا کام کرے گا۔ اب اس ورلڈ میں دو ہی بندے ایسے آئے ہیں جن کے بارے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی فتنہ تو احلاس کے بعد فتنہ تو سرا، اور سرا کے فتنہ کے دوران لوگ ایک بندے کے اوپر متفق ہو جائیں گے، اور رسول اللہ نے اس کی مثال دی ہپ اوور رب، یعنی الٹا چلے گا، وہ سسٹم الٹا چلا دے گا۔ ایک شاہ فیصل ہے اور ایک شیخ زید بن نہان ہے۔ شیخ زید بن نہان کے اوپر لوگوں نے صلح کی، مجھے زیادہ انہی کا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ جو 7 ریاستیں ہیں یو اے ای کی، یہ پہلے اکیلی ریاست تھی، ان کا اتحاد نہیں تھا۔ شیخ زید بن سلطان النہان جو موجودہ جو یو اے ای کا صدر ہے، محمد بن زید، اس کے والد تھے، اور پاکستان میں بڑے مشہور و معروف تھے وہ۔ ان کے اوپر لوگوں نے صلح کی، اور یہ 7 ریاستیں جو ہیں نا وہ متحد ہو گئیں، اور انہوں نے پھر شاہ فیصل کی بیعت کی۔ اب شاہ فیصل نے بھی الٹا کام کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیٹرو ڈالر بنایا، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے اکنامک ماڈل کو، ٹریڈ ماڈل کو الٹ دیا اور پرے پھینک دیا۔ اور شیخ زید بن سلطان النہان نے تو اخیر کر دی نا جی، انہوں نے کہا نہ کوئی مذہب، نہ کوئی دین، نہ کوئی پابندی، یہ جو یو اے ای ہے یہاں کوئی شراب پیے، کوئی نماز پڑھے، کوئی جو مرضی کرے، جہاں سے مرضی آؤ، ننگے پھرو، پیسہ لاؤ، جو مرضی کرو، یعنی جو کچھ آپ دیکھ لیں۔ یہ محمد بن زید تو ابھی بنا نا، کوئی 8-10 سال ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے کی ساری جو وہ شیخ زید بن سلطان النہان کا جو ہے برین چائلڈ ہے، اور وہ وہاں یعنی کہ یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ یورپین جو ہیں وہ عیاشی کے لیے دبئی آتے ہیں۔ اچھی شراب، یورپ سے اچھی شراب دبئی میں ملتی ہے، یورپ سے اچھا جوا دبئی میں ہوتا ہے، یورپ سے اچھی لڑکیاں دبئی میں ملتی ہیں۔ ابھی بھی آپ کہیں کہ آپ کے رسول آپ کو خبردار نہیں کر کے گئے، اور کیسی مثال دی ہے کہ الٹ ہوگا، اسلام کے بالکل الٹ ہوگا۔ کا ورقہ
اعلی ضلع، یعنی عام انسان جو ہوتا ہے اس کی ہپ کے اوپر پسلیاں ہوتی ہیں، اور اس رسول اللہ نے کہا کہ اس کی پسلیوں کے اوپر ہپ ہوگی. ڈپکشن آپ خود بنا لیں، اب میں اس کو کھول کے بول بھی نہیں سکتا. پسلیوں کے اوپر ہپ ہوگی اس کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. اچھا جی، یہ ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو دے دی کہ یہ بھی ہو چکا ہے، اور سرا کا فتنہ اپنے جوبن پہ پہنچ کے اب ختم ہونے کے قریب ہے. یہ خوشحالی اب جانے والی ہے. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جانے والی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم دہیما، فتنۃ الدہیما، دال ہے دو آنکھوں والی، یہ میم الف ماں اور حمزہ، دہیما. اور فرمایا کہ یہ ایسا خوفناک فتنہ ہوگا کہ یہ میری امت کے ہر شخص کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا. ایک طریق میں ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے گا، اور اس میں یہ حالت ہوگی کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر. اور دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ایمان کا خیمہ، ایک نفاق کا خیمہ. ایمان کے خیمے میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور نفاق کے خیمے میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جب یہ حالات ہو جائیں تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل آیا. الیوم و غدن، آج آیا کہ کل آیا. اب دہیما پہ آئیں جی، فتنۃ الدہیما. دہیما کا مطلب ہے پچ بلیک ڈارکنیس، جس میں کہتے ہیں نا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اور اس کی فزیکل تعبیر صرف دو صورتوں میں بنتی ہے کہ یہاں ایٹم بم چلیں گے، تمام انفراسٹرکچر انرجی کا تباہ ہو جائے گا، اور ایک گہرے دبیز دھوئیں کے بادل اس خطے کو نہیں بلکہ امت سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے ہر فرد کو جھنجھوڑے گا اور ہر کسی کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کرے گا. ہاں، پھر ایک اور خصوصیت بتائی اس کی کہ جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فتنہ ختم ہونے لگا ہے، یہ اور طویل ہو جائے گا. یہ میں بیچ میں سے ایک نقطہ بھول گیا تھا کہ جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ختم ہونے والا ہے، یہ اور طویل ہو جائے گا. اب آپ امت مسلمہ کا جیوگرافیہ ذرا اسٹڈی کریں. یہ جو حجاز ہے نا، یہ ایک پرندہ آپ لے لیں جس کے پر کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے اس کا رخ ہے اس سائڈ پہ. یہ جو پرندے کا بریسٹ والا حصہ ہے نا جی، یہ حجاز ہے. ایک بازو اس کا نکل کے چلا جاتا ہے مراکش تک، اور ایک بازو ادھر سے نکل کے کاشغر سے ہوتا ہوا آگے ترکمانستان، ازبکستان تک چلا جاتا ہے. یہ امت مسلمہ کا جو ہے نا جی ہے. اب اگر اس خطے میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ نیوکلیئر ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس جنگ کا الٹیمیٹ انجام اس وقت تک نہیں ممکن یا ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یا اس رجیم کے ساتھ شرائط طے کر کے ان کو تسلیم کیا جائے دوبارہ سے. اور امریکہ کے لیے اسرائیل اس جنگ کو ختم نہیں ہونے دے گا،
اور امریکہ اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ جنگ ادھوری یہیں پہ ختم کر کے ٹرمپ اپنی افواج واپس بلا لیتا ہے تو دیر آر لائکلی چانسز کہ ٹرمپ کو ہائی ٹریجن میں ٹرائل کیا جائے گا اور اس کو ایک یا سزائے موت ہوگی یا لمبا عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ جنگ وداؤٹ سینکشن آف امریکن پارلیمنٹ، وداؤٹ سینکشن آف UN ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے دوستو۔ یہ ان کی بھول ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا، ہتھیار انہوں نے کوئی نہیں ڈالنے، سرنڈر انہوں نے کوئی نہیں کرنا، اور ڈی سینٹرلائز کر چکے ہیں وہ اپنی فورسز کو۔ اب کوئی یہ معاملہ طے کرنا بھی چاہے تو بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے معاملہ طے کرنا، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ تو اگر اس خطے کے اوپر نیوکلیئر ویپنز ٹرائی ہوتے ہیں، دو پاسبلٹیز ہم لے لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ پچ بلیک ڈارکنیس آ جائے گی نیوکلیئر ویپن سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور دوسری پاسبلٹی یہ کہ انرجی کے تیل کے تمام ذخائر جو ہیں وہ جلا دیے جائیں گے اور اتنا دھواں نکلے گا کہ وہ پچ بلیک ڈارکنیس ہو جائے گی اگر نیوکلیئر نہ بھی چلے تو۔ اب یہ دہیمہ ہونا ہے، یہ وقت یہ ہے، اگلی جنگ میں ہے، اس سے اگلی میں ہے، 50 سال بعد ہے، 100 سال بعد ہے، میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن چونکہ فتنہ سرا پورا ہو چکا ہے، پراسپیرٹی اپنی انتہاؤں کو چھو چکی ہے، خوشحالی جو ہے، دولت اتنی کو آ چکی ہے کہ امیجن نہیں کیا جا سکتا، لہذا اگلی باری دہیمہ کی ہی ہے۔ یہ سیکوینس جو رسول اللہ نے بتایا، احلاس، سرا اور دہیمہ، تو اگر یہی وقت ہے تو پھر اس کی دو پاسبلٹیز ہیں، یا نیوکلیئر ویپن اور یا پھر پورے تیل کے ذخائر کو آگ لگا دی جائے۔ اب اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کانوٹیشن مراد لیں گے کہ جب یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ختم ہونے لگا ہے تو یہ اور طویل ہو جائے گا، کیونکہ اس خطے میں اگر نیوکلیئر چلتے ہیں تو ان کے اثرات پوری امت مسلمہ پر پڑیں گے، پوری کی پوری۔ الجزائر سے شروع ہو جائیں، آپ نیچے آتے جائیں، لیبیا، مراکش، لیبیا، سوڈان، ٹھیک ہے جی، تنزانیہ، آگے اب مصر آ جائے گا، اور یہ ایک مصر کے ایک پر جو ہے یہ شام میں آ کے مل جائے گا اور ایک پر مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے پر کی طرف آپ چلیں تو آگے ایران آ جائے گا، افغانستان، پاکستان، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیائی ریاستیں، ٹھیک ہے، یہ پر مکمل ہو جائے گا۔ یعنی ایک پر کے نیچے جو ہے وہ انڈونیشیا سے لے کر آ جائے گا آپ کا ازبکستان تک، اور ایک پر کے نیچے مراکش الجزائر سے لے کر شام تک۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہاں ایٹم بم چلتے ہیں تو پوری کی پوری امت اس سے متاثر ہوگی، اس لیے کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ میری امت کے ہر فرد کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا۔ تو یہ جو کانوٹیشن ہے کہ یہ جب ختم ہونے لگے گا تو اور طویل ہو جائے گا، تو ایک اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ آج کل جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ یعنی ہیروشیما ناگاساکی جیسے بم جو ہیں وہ اس طرح کے بم نیوکلیئر نہیں ہیں، یہ چھوٹے بم ہیں اور ان کا ریڈیس جو ہے یہ مخصوص 100 کلومیٹر میں تباہی پھیر دے گا، 200 میں پھیر دے گا، 300 کلومیٹر کے ریڈیس میں پھیر دے گا۔ یہ اس طرح کے چھوٹے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور یہ دنیا میں جو موجود ہیں وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں، امریکہ کے پاس موجود ہیں، اسرائیل کے پاس موجود ہیں، چین کے پاس موجود ہیں، روس کے پاس موجود ہیں، ان ملکوں کے پاس موجود ہیں۔ باقی یورپین میں کسی کے پاس نہیں ہے، انڈیا کے پاس ابھی نہیں ہے، اور نارتھ کوریا کے پاس بھی ابھی نہیں ہے۔
یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن مائٹ بھی، اس سے مراد یہ ہو کہ پہلے ایک مارا جائے، پھر لوگ سمجھیں کہ وہ دھواں چھٹے، دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، اور ایک اس سے اور اس چیز سے ایک کانوٹیشن نکلتی ہے آخری جملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ حالات دیکھو، یعنی وہ صبح مومن اور شام کافر، وہ تو اللہ بچائے، استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھتے رہا کریں، قرآن سے جڑے رہیں، سیدی رسول اللہ کی احادیث، ان کی سنتوں سے جڑے رہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو شخص ان سے نہیں جڑا ہوگا وہ اچکا جائے گا۔ یہ ایک سیدھا پرنسپل ہے ایکس جمع وائی والا۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب یہ حالات دیکھو تو دجال کا انتظار کرنا، آج نکلا کہ کل نکلا، میننگ دیر بائی کہ یا تو یہ فتنہ دہیمہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا اور تب ایٹم بم چلیں گے، یا تیل کے کنویں میں آگ لگے گی، اور یا پھر فتنہ الدہیمہ امام مہدی سے پہلے شروع ہو چکا ہوگا، امام مہدی اسی فتنے کے درمیان آئیں گے، اور کیونکہ دجال کا ظہور اس وقت ہونا ہے جب مہدی نے قیادت کر رہے ہونا ہے۔ یہ سیکوینس ہے ایونٹس کا۔ تو مہدی تک یا تو یہ چھوٹے چھوٹے ایٹم بمبوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ بات سیدھی نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ختم ہونے والا ہے تو یہ اور طویل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فتنہ وقفے سے اپنی شدت کو پہنچے گا، پھر شدت کم ہوگی، پھر شدت کو پہنچے گا، پھر شدت کم ہوگی، یہ اس طرح کا ہے۔ تو اگر یہ ایٹم بم ہے تو ایک چلے گا، پھر 6 ماہ بعد دوسرا چل گیا، 2 سال بعد پھر تیسرا چل گیا۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ حقیقت اللہ جانتا ہے، غیب اللہ جانتا ہے، وقت اس کا کب ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن فتنہ سرا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عروج پہ پہنچ چکا۔ اب فتنہ دہیمہ کا وقت ہے، ہوا چاہتا ہے یا ہو چکا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز آج تک نہ ہمیں بتائی گئی، نہ ہم نے اپنے بچوں کو بتائی، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں جس میں انہوں نے یہ دعا نہ مانگی ہو، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ ہمیں آج تک یہ دعا نہیں سکھائی گئی، نہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے۔ پلیز آج سے یہ اپنا مشن بنا لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دن میں 1 2 4 دفعہ ہر نماز میں ممکن ہو تو ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔